बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 7 जून और जुम्मे का दिन है। अडयाला जेल में आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और इसमें 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं, 2-3 बड़े अहम ऐलानात किए हैं। और दूसरी तरफ हुकूमती हलकों के अंदर ये कहा जा रहा है कि आने वाले 1 हफ़्ते के अंदर अडयाला जेल से एक बड़ी रिहाई हो सकती है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ी तक़वियत बख्श साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तकर्री के हवाले से 3 अहम रिकमेंडेशंस की गई हैं, 3 अहम नामों की मंजूरी दी गई है। और एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने ही कायम किए गए असूल, जिनके ऊपर वो बार बार साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खतूत लिखा करते थे, उन्हीं असूलों की एक बार फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुद नफ़ी की है। इसके पीछे बुनियादी मुहर्रकात और वजूहात क्या हैं, और इन 3 जजेस की तकर्री से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और फिर इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के मकासद क्या हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। और फिर इंतखाबात के अंदर जो मुबैना धांधली का मामला है, उस पर ना सिर्फ एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है खींचातानी चल रही है, बल्कि यूरोपीय यूनियन ने भी इस सारी इलेक्शन जो मैनिपुलेशन थी, इस हवाले से भांडा फोड़ा है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान से मुतअद्दिद जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं या अफराद हैं, वो यूरोपीय यूनियन से वक्तन फ़वक्तन राब्ते कर रहे हैं। उनसे जो यूरोपीय यूनियन ने अपने इलेक्शन 2024 में मुबस्सरीन भेजे थे, उन्होंने जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट मुकम्मल भी हुई है, जिस रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं, जो कंटेंट है, वो पाकिस्तान की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शेयर भी किया है, लेकिन इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा। और इस वक्त जो हुकूमती हल्के हैं और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जो ज़राए हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन में जो जिस अंदाज के अंदर जो भी धांधली हुई, उसको यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट के अंदर भी उसी तर्ज के ऊपर उसी तरह से उसकी अक्कासी की गई है। लेकिन हुकूमत इस वक्त जो है उसको पब्लिक इसलिए नहीं कर रही कि जो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो इस वक्त पहले ही ज़ीरो है, वो यूरोपीय यूनियन की इस रिपोर्ट के बाद जो है कि वो मज़ीद जो है कि वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। यूरोपीय यूनियन के जो तर्जमान है, जब भी आप उनकी अगर वेबसाइट के ऊपर भी जाएँ और उनसे कॉन्टैक्ट करें और उनसे बात करें, कि जो यूरोपीय यूनियन के कवानीन है, जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के कवानीन है, उनके मुताबिक ये राइट होता है हर शख्स का कि वो उनसे जो ज़रूरी जो मतलूबा इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये मामला जो है पाकिस्तान के इलेक्शन का 8 फरवरी का, इस हवाले से यूरोपीय यूनियन जो है कि वो एक ही जवाब तवातर के साथ तमाम जो उसको अप्रोच करने वाले इदारे या अफराद हैं उनको दे रहे हैं। और उस जवाब क्या है, वो यही है कि जो यूरोपीय यूनियन की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी इलेक्शन से पहले, जब इन्विटेशन भेजा गया था यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन को कि पाकिस्तान आएँ और इलेक्शन का जो है कि वो तज्ज़िया करें और एज़ ए मुबस्सर मुशाहिदा करें, तो उस वक्त ये वायदा हुआ था कि यूरोपीय यूनियन जो अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी वो हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को देगी और उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। ये हुकूमत पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन की जवाबदीद होगी कि उसको पब्लिक करना है या नहीं करना। तो उस कमिटमेंट के तनाजुर के अंदर यूरोपीय यूनियन उसको पब्लिक नहीं कर रही, उसको जुज़वी तौर के ऊपर या मुकम्मल तौर के ऊपर उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा। और यूरोपीय यूनियन ये कहती है कि अगर हमने ये पब्लिक किया तो फिर जो इंटरनेशनल हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, कमिटमेंट है, और जो हमारे पाकिस्तान के साथ जो ट्रस्ट के तल्लुकात हैं कोऑपरेशन के, वो मुतासिर हो सकते हैं। और ये वाज़े तौर के ऊपर इस चीज़ की निशानदेही करती है कि इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ उसको यूरोपीय यूनियन ने भी इंडोर्स किया है कि जितनी भी मुबैना धांधली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि दीगर जमातें भी जो जिसकी निशानदेही कर रही हैं, उसकी निशानदेही यूरोपीय यूनियन की उस रिपोर्ट में भी की गई है। और ये हुकूमती हल्कों का भी इस चीज़ की तस्दीक करना है। दूसरी तरफ जो इलेक्शन के मामले में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो खींचातानी चल रही है, उसमें बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर इलेक्शन एक्ट कहता है कि 180 दिन के अंदर आपने फैसले करने हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, अब 4 महीने जो है कि वो गुजर चुके हैं, 2 महीने बाकी रह गए हैं। इसमें अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, इस्लामाबाद का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, उसने आरओ को, इलेक्शन कमीशन को और जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनको कहा कि वो फॉर्म 45, 46, 47 की मुस्तनद कापियाँ जो है वो फराहम करें। लेकिन आरओ और जीतने वाले उम्मीदवार जो हैं कि वो फराहम नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम था, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जो प्रिजाइडिंग अफसर तस्वीर बना के फौरी तौर के ऊपर उस सिस्टम में डालते थे, वो डाटा शेयर किया जाए। उस डाटा के अंदर टाइम, लोकेशन, हर चीज़ है। अगर
وہ جو رزلٹ، وہ جو تصویر ہوگی وہ ایکچوئل حقیقی رزلٹ ہوگا۔ اس کے بعد جتنی بھی اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی، رد و بدل کیا گیا، اب الیکشن کمیشن نے فوٹو کاپیوں کی تصدیق کر کے تو فراہم کی ہیں، لیکن اوریجنل اس ڈیٹا تک ایکسیس نہیں دیا جا رہا ہے الیکشن ٹریبونل کو۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آر او پیش نہیں ہو رہے، جیتنے والے امیدوار اپنے ڈاکومنٹ نہیں دے رہے، الیکشن کمیشن اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں دے رہا، کیونکہ انہی تین کے نیکسس سے اس الیکشن کے اندر ساری کی ساری مینیپولیشن اور دھاندلی ہوئی تھی۔ اب یہ تینوں ایک طرف آ کے پھر صدارتی حکم نامے کے ذریعے پیپلز پارٹی نے اس میں اپنے حصہ ڈالا، اور وہ صدارتی حکم نامی جاری کیا کہ ریٹائرڈ ججز کو جو ہے کہ وہ بھی الیکشن ٹریبونل کا جج بنایا جا سکتا ہے، اور یہ پٹیشن فائل کی گئی، اور آج پٹیشن جو ہے کہ وہ اس کے اوپر سماعت مکمل ہو گئی اور فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا، چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کی سماعت کی، اس سماعت کو بھی مکمل ہوا، نوٹس جو ہے 11 جون کا کیا گیا، لیکن سٹے آرڈر نہیں دیا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ اگر آپ ججوں کی تقرری کے حوالے سے دیکھیں گے تو اس میں جو الجہاد ٹرسٹ کیس 1986 کا بڑا معروف اور مشہور کیس ہے، جس میں اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کی تقرریاں جو ہیں وہ سینیرٹی بیس کے اوپر ہوں گی، اور جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے، جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، اور جو سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوں گے وہ جب اسامی خالی ہوگی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی بھی جج ریٹائر ہوگا یا اپنی مدت مکمل کرے گا، تو اس کے 30 دن کے اندر جو ہے کہ سینئر موسٹ جو بھی چیف جسٹس ہوگا اس کی تقرری ہو جائے گی سپریم کورٹ میں۔ اور اگر کوئی جج وفات کی وجہ سے، استعفے کی وجہ سے، یا قبل از مدت جو ہے کہ وہ ریزائن کر دیتے ہیں یا پوزیشن خالی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے بھی، تو پھر 90 دن کے اندر اندر جو سینئر موسٹ جج ہوں گے ان کی تقرری ہوگی۔ تو یہ جو طریقہ کار طے کیا تھا، اسی کے تحت جو ہے کہ تقرریاں ہوتی تھی، اور یہی وہ اصول تھا جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، عمر عطا بندیال صاحب کے دور کے اندر بار بار خطوط لکھا کرتے تھے۔ یہی وزیر قانون تھے اس وقت پی ڈی ایم کے، جب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے جونیئر ججز کی تقرری سپریم کورٹ میں کر کے بڑی غلطی کی ہے کہ ہم نے عمر عطا بندیال صاحب کے اس موقف کی حمایت کی۔ لیکن آج جب تقرری جو 3 ججز کی ہوئی ہے، اس میں بڑا انٹرسٹنگلی اگر وہ جو سینیرٹی اصول الجہاد ٹرسٹ کیس کا جو قاضی فائز صاحب بھی بار بار خطوط لکھا کرتے تھے، اس کے تحت سینئر موسٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں جو 11 نومبر 2022 کو چیف جسٹس بنے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ ان کے بعد عقیل احمد عباسی جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، 3 نومبر 2023 کو وہ بنے تھے، اور پھر شہزاد احمد ملک جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ 7 مارچ 2024 کو چیف جسٹس بنے۔ تو اس طرح سے 3 اسامیاں تھیں، لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جن 3 ناموں کی منظوری دی ہے ان میں عقیل احمد عباسی صاحب پہلے نمبر کے اوپر ہیں، ڈیفینیٹلی وہ سینئر موسٹ جو تو نہیں تھے لیکن دوسرے نمبر پہ تھے، اور اس کے بعد شہزاد احمد صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی منظوری دی ہے۔ تیسرا نام جسٹس عامر فاروق صاحب کا نہیں بلکہ شاہد بلال حسن صاحب کا منظور کیا گیا ہے۔ شاہد بلال حسن صاحب جو لاہور ہائی کورٹ میں 4تھے نمبر پر تھے، ان سے سینئر علی باقر نجفی ہیں اور ان سے سینئر شجاعت علی خان ہیں، ان دو کو چھوڑ کر 4تھی نمبر سے لیا گیا۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب کو نہیں لیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ سے 4تھے نمبر پہ لیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اپنے مرضی کا چیف جسٹس مقرر کرنا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں برقرار رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے بھی الیکشن پٹیشن میں فیصلہ جو ہے کہ ابھی نہیں کیا گیا، اسٹے آرڈر نہیں دیا گیا، حکم امتناعی نہیں دیا گیا، 11 جون کے نوٹسز کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اگر مین وائل جو ہے کہ کل یا پھر 10 تاریخ کو کوئی فیصلہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ الیکشن ٹریبونل کو ختم کر کے تبدیل کر کے کسی ریٹائرڈ جج کو لگایا جا رہا ہے، تو پھر اس وقت یہ درخواستیں جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو چکی ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ایک نئی پٹیشن جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کرنی ہوگی، اور اس پٹیشن کا فیصلہ بھی اس کا جو بینچ بنایا جائے گا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کریں گے۔ تو یہ جو ایگزیکٹو پاور ہوتی ہیں، انتظامی اختیارات ہوتے ہیں چیف جسٹس کے، یہ غالباً اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر، حکومت کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑے اہم مقدمات ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ، کیونکہ جسٹس عامر فاروق کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی سینئر موسٹ جج ہیں، اور سینیرٹی کے اصول کے مطابق ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننا چاہیے، اس لیے جو ہے کہ یہ پوزیشن خالی نہیں کی جا رہی۔ اور دوسرا پھر ججز کی ہائی کورٹ کے اندر تقرری کے ججز کے رولز کو بھی جو ہے تبدیل کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے کہ وہاں پر بھی صرف سینئر موسٹ نہیں بلکہ 3 جو سینئر ججز ہیں ان کا ایک پینل ہو اور ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ تو یہ جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہائی کورٹس کے اندر جو ہے کہ ایسے جو آزاد منش ججز ہیں ان کی بجائے جو ہے کہ ایسے ججز جو
کمپرومائز ہوں، جن کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے، وہ ججز لگائے جائے تاکہ اپنی مرضی کے بینچز، اپنی مرضی کے جو کیسز اور معاملات ہیں ان کو چلایا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی، اور یہ الیکشن دھاندلی سے جڑے ہوئے سارے معاملات ہیں، ان کی عکاسی آپ کو یہاں پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اب معاملہ عمران خان کا، جو آج انہوں نے نڈیالہ جیل کے اندر جو گفتگو کی ہے، اس کے اندر ایک تو انہوں نے دوبارہ سکوت ڈھاکہ کی بات کی اور کہا کہ حمود الرحمان کمیشن میں جو پاکستان کے دو لخت ہونے کی بنیادی ذمہ داری تھی وہ جنرل رضیہ خان کے اوپر ڈالی گئی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ابھی بات کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، ابھی جو ہیئرنگ ہوئی تھی نیب ترامیم کے حوالے سے، اس میں عمران خان کو بار بار ججز نے کہا تھا کہ آپ ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے، پارلیمان میں کیوں نہیں جاتے، بات چیت کیوں نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن کا معاملہ تھا، جو مئی 2013 کے اندر الیکشن ہونے تھے، اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ بات چیت کریں۔ جب ہم بات چیت کرنے گئے تو اس وقت کی حکومتی نمائندوں نے یہ کہا کہ ہم تو الیکشن کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا کہ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ الیکشن ابھی نہیں ہونے، بعد میں ہونے ہیں، تو اس لیے نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ان کے پاس کیونکہ اختیار نہیں ہے تو وہ اس لیے ان سے بات نہیں کرتے۔ دوسرا، عمران خان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سائفر کیس جس انداز میں بھونڈا اور جھوٹا ثابت ہوا ہے، اس میں ایف آئی اے کو ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ٹویٹر وہ استعمال نہیں کر رہے، وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، قید میں، ٹویٹر استعمال نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے ٹویٹ جو ہوا ہے سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے اس کو اون کیا اور کہا ہے کہ وہ اس کو اون کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور آج ایف آئی اے کی ٹیم، جو تفتیشی ٹیم پہنچی، اس میں عمران خان کے وکلاء بھی تھے، تو انہوں نے کوئی 1 گھنٹہ ان سے جو ہے کہ مختلف کوئی 12 سے 16 سوالات بتائے جا رہے ہیں کہ سوال و جواب بھی ہوئے ہیں اور یہ تفتیش ہوئی ہے۔ لیکن سارے معاملات کے اندر حکومتی حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 1 ہفتے میں، جیسے پہلے فواد چودھری رہا ہوئے، اسی طرح سے پرویز الہی رہا ہوئے، اب شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ رہا ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سائفر کیس کے اندر بری ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات کے اندر ان کو، کچھ مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، تفتیش ان سے جو ہے کہ آلموسٹ مکمل ہوئی ہے۔ اب جب نیکسٹ ہیئرنگ ہے ان کی غالباً 10 جون کو، تو اس ہیئرنگ کے اوپر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ضمانت کے لیے اپلائی بھی کریں گے، اور ان کو ضمانت اس میں اگر مل گئی تو پھر وہ رہا ہو جائیں گے۔ اور یہ شاید اس طرف ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ سپیس کریٹ کی جائے تحریک انصاف کے لیے کہ وہ مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں، اور جو مین لیڈر ہیں، یہ شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین ہے، پریزیڈنٹ ہے پرویز الہی، یہ تاکہ اگر آئیں گے تو پھر جو اس وقت جو لیگل ٹیم پی ٹی آئی کی جو لیڈ کر رہی تھی پارٹی کو، اس کے ساتھ ساتھ اب جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ بھی آئے گا، اور پھر وہ اپنا کردار ادا کرے گا، اور پھر وہ جو ڈائلاگ کی بات کی جا رہی ہے کہ بات چیت کی شروع کی جائے، معاملات کو کسی مذاکرات کے ذریعے کسی نیج تک پہنچایا جائے، تو یہ اس طرف ایک پیش رفت کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ عمران خان کا معاملہ جو عدت میں نکاح کا کیس تھا وہ 11 جون کو فکس ہے، اس کے اندر دلائل طلب کیے گئے ہیں، ابھی سزا معطلی کی درخواست کی گئی ہے۔ اس وقت کوشش یہ ہے کہ عید سے پہلے جو ہے کہ دونوں عمران خان کی اور ان کی سزا معطل کروائی جا سکے، اور پھر مین اپیل جو ہے پیشک بعد میں مقرر ہو۔ اب یہ عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ عید سے پہلے اس سماعت میں سزا معطلی کا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا جو مرکزی اپیل ہے اسی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن عمران خان کی اس وقت گرفتاری کسی اور کیس کے اندر نہیں ہے، اگر یہ ان کی سزا معطلی ہوتی ہے تو ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔